अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी बेहोश शहजादी। काफ़ी अरसा गुजरा। मुल्क रूम में एक बादशाह शहरोज़ हुकूमत करता था। वो बेहद नेक दिल, खुदा तरस और इंसाफ करने वाला था। तमाम रियाया उससे बेहद खुश रहती थी और बादशाह भी दिन रात उन्हें खुश रखने की कोशिशों में मसरूफ़ रहता था। बादशाह की एक ही बेटी थी जो बेहद खूबसूरत और नेक दिल थी। वो इतनी हसीन थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और बेशुमार शहजादे उससे शादी करने के लिए तैयार थे। मगर शहजादी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया था, इसलिए बादशाह भी खामोश था। वो चाहता था कि शहजादी खुद ही किसी शहजादे को पसंद करे तो वो उसके साथ शहजादी की शादी का ऐलान कर दे। इसलिए जिस शहजादे का भी रिश्ता आता वो उस शहजादे को बुलाकर 1 माह अपने महल में रखता ताकि शहजादी उसकी तबीयत और किरदार से अच्छी तरह वाकिफ हो जाए। चुनाचे हर वक्त शाही महल में कई कई शहजादे मौजूद रहते थे। जब किसी शहजादे को वहां रहते हुए 1 माह गुजर जाता तो बादशाह शहजादी से उस शहजादे के मुतालिक राय पूछता, मगर जब शहजादी इनकार कर देती तो बादशाह उस शहजादे को बेशुमार तोहफे देकर लौटा देता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और कई शहजादे शाही महल में 1 माह गुजार कर मायूस वापस लौट जाते, मगर शहजादी को कोई शहजादा पसंद ही नहीं आ रहा था। अब तो बादशाह हर वक्त इस फिक्र में रहने लगा कि अगर शहजादी इसी तरह शहजादों को मायूस करती रही तो आखिर वो शादी किससे करेगी। आखिर एक रोज उसने शहजादी से खुलकर गुफ्तगू करने का फैसला कर लिया। चुनाचे उसने ये फैसला करते ही जोर से ताली बजाई। उसके ताली बजाते ही एक कनीज तेजी से अंदर दाखिल हुई और झुककर आदाब बजा लाई। शहजादी को बुला लाओ। बादशाह ने कनीज को हुक्म दिया और कनीज आदाब बजा लाकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद शहजादी ने अंदर आने की इजाजत तलब की और बादशाह ने उसे अंदर बुला लिया। शहजादी ने झुककर बाप को सलाम किया। बादशाह ने बेटी को गले से लगा लिया और फिर उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए उसे अपने करीब बैठने के लिए कहा। आपने मुझे कैसे याद किया अब्बा जान? शहजादी ने कुर्सी पर बैठते हुए बादशाह सलामत से पूछा। बेटी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हारी आइंदा जिंदगी के लिए कोई फैसला कर सकूं। बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बचपन में ही फौत हो गई थी और मैंने तुम्हें माँ और बाप बनकर पाला है। मैं चाहता हूं कि तुम तमाम जिंदगी खुशो खुरम गुजारो। बेटी, अब तुम माशाल्लाह जवान हो गई हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा है, ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारे दूल्हा को यह हुकूमत सौंप कर खुद अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाऊं। तुम्हारी शादी के लिए बेशुमार शहजादों के रिश्ते आए। मैंने उन सबको 1 माह अपना मेहमान रखा ताकि तुम उन सबको अपनी आंखों से देख लो और उनको अच्छी तरह परख भी लो। मगर बेटी, मुझे अफसोस है कि आज तक तुम्हें कोई शहजादा पसंद नहीं आया। मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम अपने दूल्हा में कौन सी खुसूसियात देखना चाहती हो? बादशाह ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा। पहले तो शहजादी ने शर्माकर सर झुकाए रखा और कोई जवाब न दिया, मगर बादशाह ने बड़ी शफकत से इसरार किया तो शहजादी ने शर्मीले लहजे में जवाब दिया। अब्बा हजूर, वैसे तो आप जैसा भी हुक्म करें मैं आपके हुक्म की तामील करूंगी, मगर मैं चाहती हूँ कि आपका दामाद ऐसा नौजवान हो जिसने कोई बहुत बड़ा बहादुराना कारनामा अंजाम दिया हो। कोई ऐसा कारनामा जो नामुमकिन ख्याल किया जाता हो, और जरूरी नहीं कि वो नौजवान शहजादा ही हो। शहजादी ने कहा और फिर शर्म के मारे उठकर तेजी से कमरे से बाहर भाग गई। बादशाह उसकी शर्म पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि शहजादी दरअसल क्या चाहती है, मगर अब मसला था कि ऐसा कौन सा कारनामा हो सकता है जिसे अंजाम देने के बाद शहजादी उस नौजवान से शादी कर ले। वो काफी देर तक इस सोच में गर्क रहा, मगर कोई फैसला न कर सका। आखिर उसने सोचा कि वो इस सिलसिले में अपने वजीरों से मशवरा करके ही कोई फैसला करेगा। ये सोचकर वो कुर्सी से उठा ही था कि अचानक एक कनीज घबराई हुई कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बादशाह सलामत, कनीज ने हकलाते हुए कहा। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बादशाह ने बड़ी नरमी से कनीज से पूछा। बादशाह सलामत, शहजादी हजूर बेहोश हो गई हैं और हमारी कोशिशों के बावजूद होश में नहीं आ रही। कनीज ने घबराए हुए लहजे में बादशाह को बताया। शहजादी बेहोश हो गई है, मगर अभी तो वो अच्छी भली यहां से गई है। बादशाह ने भी घबरा कर कहा। बादशाह सलामत, जैसे ही शहजादी यहां से अपने कमरे में गई हैं, उसे एक जोरदार छींक आई और छींक मारते ही शहजादी
بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے بہت تیرے جتن کیے ہیں مگر شہزادی کسی طرح ہوش میں ہی نہیں آ رہی، کنیز نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا تم فوراً جا کر شاہی طبیب کو بلاؤ، بادشاہ نے کنیز کو حکم دیا اور خود کمرے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا شہزادی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی بستر پر بے ہوش پڑی ہے۔ بادشاہ سلامت نے خود بھی اسے ہوش میں لانے کی کئی کوششیں کی مگر شہزادی کسی طرح ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ بادشاہ کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے آثار ابھر آئے تھے۔ اتنے میں شاہی طبیب اندر داخل ہوا۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو سلام کرتے ہوئے پوچھا، شہزادی حضور کو کیا ہوا ہے بادشاہ سلامت؟ معلوم نہیں، اچھی بھلی مجھ سے باتیں کرتی ہوئی اٹھ کر آئی ہے۔ کنیزیں بتا رہی ہیں کہ یہاں آتے ہی اسے ایک زوردار چھینک آئی اور پھر بے ہوش ہو گئی، بادشاہ نے جواب دیا۔ آپ بے فکر رہیں بادشاہ سلامت، یہ معمولی بات ہے، ابھی شہزادی حضور ہوش میں آ جائیں گی۔ شاہی طبیب نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے شہزادی کی نبض دیکھی اور اس کی آنکھوں کو انگلیوں سے کھول کر دیکھا اور پھر اپنے تھیلے میں سے ایک شیشی نکال کر اس نے اس کا ڈھکن کھولا اور شیشی شہزادی کی ناک سے لگا دی۔ چند لمحوں تک شیشی شہزادی کی ناک سے لگا کر اس نے اس کا ڈھکن بند کر کے تھیلے میں ڈال دی۔ اس نے ایک بار پھر شہزادی کی نبض دیکھی۔ چند لمحوں تک نبض دیکھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر تھیلے میں ہاتھ ڈالا، شیشی نکال کر شہزادی کی ناک میں اس شیشی میں موجود سیال کے چند قطرے ٹپکائے مگر شہزادی بدستور بے ہوش تھی۔ اب تو شاہی طبیب کے چہرے پر بھی گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس کی کوئی دوا بھی کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے حکیم صاحب، شہزادی کیوں ہوش میں نہیں آ رہی؟ بادشاہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ معلوم نہیں حضور، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، شاہی طبیب نے جواب دیا اور پھر اس نے تھیلا زمین پر رکھ کر اپنے لبادے کے اندر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، اس کا ڈھکن کھولا اور شیشی شہزادی کی ناک سے لگا دی۔ کافی دیر تک شیشی ناک سے لگانے کے باوجود شہزادی جب ہوش میں نہ آئی تو شاہی طبیب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے شیشی کا ڈھکن بند کیا اور بادشاہ سلامت سے مخاطب ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، جلدی بتاؤ میری بیٹی کیوں ہوش میں نہیں آ رہی؟ تم شاہی طبیب ہو، اگر تم اسے ہوش میں نہیں لا سکو گے تو پھر اسے کون ہوش میں لائے گا؟ بادشاہ نے انتہائی تلخ اور سخت لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت، میں نے شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے اپنی آخری دوا اور دنیا کی سب سے قیمتی دوا بھی استعمال کر دی ہے مگر شہزادی ہوش میں نہیں آئی۔ اب انہیں ہوش میں لانا میرے کیا دنیا کے کسی حکیم کے بھی بس میں نہیں۔ شہزادی حضور صرف ایک ہی صورت میں ہوش میں آ سکتی ہیں۔ شاہی طبیب نے رکتے رکتے کہا، جلدی بتاؤ وہ کون سی صورت ہے، ہم ہر قیمت پر وہ چیز حاصل کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان اور اپنی حکومت کیوں نہ دینی پڑے۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ حضور، اب شہزادی کے ہوش میں آنے کی واحد صورت یہی ہے کہ اسے گل سیم روز سنگھایا جائے، اور گل سیم روز دنیا کا واحد پھول ہے جسے حاصل کرنا ناممکن ہے۔ شاہی طبیب نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، گل سیم روز، یہ کون سا پھول ہے؟ اس کا نام تو میں زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں، یہ کہاں سے ملتا ہے، جلدی بتاؤ، بادشاہ سلامت نے حیران ہو کر پوچھا۔ بادشاہ سلامت، میں نے بھی اس پھول کا صرف نام سنا ہے، اسے کبھی دیکھا نہیں۔ ہماری قدیم کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اس کا دنیا میں صرف ایک ہی پودا ہے جس میں 500 سال بعد ایک پھول لگتا ہے۔ 500 سال تک وہ پھول تر و تازہ رہتا ہے، پھر سوکھ کر گر جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا پھول اگاتا ہے جو مزید 500 سال تک ٹہنی پر رہتا ہے۔ اس کا رنگ چاندی کی طرح سفید اور سورج کی طرح روشن ہوتا ہے۔ اس کے پودے کی ٹہنی کا رنگ سونے کی طرح کا اور پتوں کا رنگ نیلم کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس پھول میں یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کی خوشبو سونگھی جائے تو انسان کے جسم کا ہر مرض سوائے مرض موت کے دور ہو جاتا ہے۔ شہزادی کے دماغ کو سکتہ ہو گیا ہے اور اب سوائے گلسیم روز کی خوشبو کے شہزادی کو کسی اور دوا سے ہوش نہیں آ سکتا۔ اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے کہ اگر 1 ماہ کے اندر اندر گلسیم روز شہزادی کو نہ سنگھایا گیا تو نصیب دشمنہ شہزادی کی۔ شاہی طبیب کہتے کہتے رک گیا اور بادشاہ سمجھ گیا کہ شاہی طبیب کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسے شاہی طبیب پر پورا بھروسہ تھا کہ شاہی طبیب بے حد قابل اور عقل مند ہے، اس لیے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے فوراً وزیروں کو طلب کیا اور تمام صورتحال ان کے سامنے رکھی تاکہ وہ کوئی مشورہ دیں۔ تمام وزیروں سے مشورے کے بعد آخرکار بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی نوجوان، چاہے وہ شہزادہ ہو یا کوئی عام آدمی، 1 ماہ کے اندر اندر گلسیم روز لا کر
بادشاہ کے حضور پیش کرے گا۔ بادشاہ اس کے ساتھ شہزادی کی شادی کر دے گا اور اسے تخت بھی سونپ دیا جائے گا۔ بادشاہ کا یہ اعلان ڈھنڈورچیوں نے نہ صرف اس کے اپنے ملک میں بلکہ دور دور تک کے ملکوں میں پہنچا دیا اور بے شمار نوجوان گلسیم روز حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر مشکل یہ تھی کہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ گلسیم روز کہاں موجود ہے۔ اسی شہر میں ایک غریب مچھیرا رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام سمندر تھا۔ دونوں باپ بیٹے تمام رات سمندر سے مچھلیاں نکالتے اور انہیں شہر میں بیچ کر اپنا پیٹ پالتے۔ مچھیرے کا بیٹا سمندر بے حد خوبصورت اور طاقتور نوجوان تھا اور مچھیرا اسے پیار سے شہزادہ کہہ کر پکارتا تھا۔ شہر میں عموماً مچھیرا خود مچھلیاں بیچ کر کھانے پینے کا سامان لے آتا تھا، مگر آج مچھیرے کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے اس نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، سمندر بیٹے، آج میری طبیعت خراب معلوم ہوتی ہے، اس لیے تم آج خود شہر جا کر مچھلیاں بیچ کر کھانے کا سامان لے آؤ۔ ٹھیک ہے ابا جان، آپ آرام کریں، میں شہر چلا جاتا ہوں۔ سمندر نے خوش دلی سے کہا اور پھر مچھلیوں کا ٹوکرا اٹھا کر ساحل پر موجود اپنی جھونپڑی سے نکل کر شہر کی طرف چلنے لگا۔ شہر پہنچ کر اس کی مچھلیاں بہت جلد بک گئیں۔ وہ چونکہ بہت کم شہر میں آتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ شہر کی سیر ہی کرے۔ تو گھومتا پھرتا ایک چوک میں پہنچا تو وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا اور ایک آدمی گھوڑے پر چڑھا ڈھول بجا بجا کر اعلان کر رہا تھا۔ سمندر بھی اس کا اعلان سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اعلان کرنے والا بتا رہا تھا کہ بادشاہ سلامت نے اعلان کیا ہے کہ جو نوجوان 1 ماہ کے اندر گلسیم روز لے کر آئے گا، بادشاہ اس کی شادی شہزادی سے کر دے گا اور اپنا تخت بھی اسے سونپ دے گا۔ سمندر نے جب یہ اعلان سنا تو وہ سوچنے لگا کہ اگر کسی طرح وہ گلسیم روز حاصل کر لے تو لطف آ جائے۔ یہی سوچتا ہوا وہ واپس اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ جب اس نے باپ کو اس اعلان کے متعلق بتایا تو اس کا باپ ہنس پڑا اور کہنے لگا، سمندر بیٹے، بھلا ہماری قسمت کہاں کہ گلسیم روز حاصل کر سکیں؟ ہمارے لیے تو یہی بہت ہے کہ ہم مچھلیاں پکڑ پکڑ کر اپنی زندگی کے دن پورے کر دیں۔ گلسیم روز حاصل کرنا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے بہادر اس کا خواب دیکھتے ہوئے مر گئے۔ ابا جان، کیا آپ گلسیم روز کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ سمندر نے چونک کر پوچھا۔ ہاں بیٹے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا خیال دماغ سے نکال دو۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان وہ پھول حاصل کر لے۔ مچھیرے نے نحیف آواز میں کہا۔ وہ ابھی تک چٹائی پر لیٹا ہوا تھا، ابھی اس کی طبیعت نہیں سنبھلی تھی۔ ابا جان، مجھے بتائیے وہ پھول کہاں ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو باہمت انسان کے لیے ناممکن ہو۔ سمندر نے بااعتماد لہجے میں کہا، نہیں بیٹے، تم ابھی بچے ہو، تم نہیں جانتے کہ مشکلات اور تکالیف کسے کہتے ہیں۔ مچھیرے نے انکار کرتے ہوئے کہا، مگر جب سمندر نے بے حد اصرار کیا تو اس کے اصرار سے تنگ آ کر آخر مچھیرے کو بتانا پڑا۔ سنو بیٹے، میرے دادا جان نے ایک بار بتایا تھا کہ گلسیم روز سرخ سمندر کے کنارے سرخ پہاڑوں کے اندر موجود ہے۔ یہ سمندر اتنا زہریلا ہے کہ اس کے اندر تیرنا تو ایک طرف، اس کے اوپر کوئی پرندہ اڑے تو سمندر سے اٹھنے والی ہوا سے فوراً مر جاتا ہے۔ پھر سرخ پہاڑیوں میں زہریلی دلدلیں موجود ہیں، اتنی زہریلی کہ ان سے نکلنے والی ہوا سے دور دور موجود جاندار مر جاتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے اندر وہ پھول موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کون ایسا جاندار ہوگا جو یہ سرخ زہریلا سمندر عبور کرے اور پھر ان زہریلی پہاڑیوں کے اندر جا کر وہ پھول حاصل کر سکے؟ اس لیے اس کے متعلق سوچنا ہی حماقت ہے، مچھیرے نے کہا، اور سمندر بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اسی رات مچھیرے کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ چونکہ وہ سمندر کے کنارے اکیلے رہتے تھے، اس لیے وہاں دور دور تک کوئی حکیم موجود نہیں تھا۔ چنانچہ سمندر خود ہی تمام رات باپ کی تیمارداری کرتا ہے۔ مگر مچھیرے کی طبیعت بگڑتی ہی چلی گئی اور صبح کے قریب مچھیرا بیچارہ اللہ میاں سے جا ملا۔ سمندر اپنے باپ کی موت پر بے حد رویا، اسے تسلی دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ صبح اس نے خود ہی جھونپڑی کے قریب قبر کھود کر باپ کو دفن کیا اور خود جھونپڑی میں اکیلا آ بیٹھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس بھری دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا ہو۔ وہ تمام دن چارپائی پر پڑا باپ کو یاد کر کے روتا رہا۔ اب اس کا دل مچھلیاں پکڑنے سے اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ شہر جا کر محنت مزدوری کرے اور وہیں جا کر رہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے وہ سو گیا کہ صبح اٹھ کر وہ جھونپڑی چھوڑ کر مستقل طور پر شہر چلا جائے گا۔ رات کو اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک سمندر کے کنارے کھڑا ہے۔ سمندر کے پانی کا رنگ گہرا سرخ ہے اور اس میں سرخ رنگ کا دھواں اٹھ رہا ہے۔
پھر اس نے دیکھا کہ سرخ رنگ کی پہاڑیوں کے درمیان ایک بے حد خوبصورت پھول کھلا ہوا ہے اور وہ پھول توڑ رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک بے حد خوبصورت شہزادی سے اس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کا خواب اسے اچھی طرح یاد تھا۔ اس شہزادی کی شکل بھی اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنی خوبصورت شہزادی کے لیے تو اگر جان بھی چلی جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر گلسیم روز حاصل کر کے شہزادی کو حاصل کرے گا۔ اب اس کا باپ تو زندہ نہیں رہا تھا کہ اسے روکتا، اس لیے فیصلہ کر کے اس نے ایک دو ضروری چیزیں اٹھائیں اور جھونپڑی کا دروازہ بند کر کے وہ باہر نکل آیا۔ اس نے اپنی کشتی کا لنگر کھولا اور چپو چلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ کافی دور واقع مچھیروں کی بستی کی طرف تھا۔ وہ بستی میں موجود سب سے بزرگ مچھیرے سے سرخ سمندر کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس بزرگ مچھیرے کو ضرور اس سمندر کے بارے میں علم ہوگا۔ کشتی چلاتے چلاتے 2 گھنٹے بعد وہ بستی میں پہنچ گیا۔ کشتی کنارے سے باندھ کر وہ سیدھا بزرگ مچھیرے کی جھونپڑی کی طرف گیا۔ وہ بزرگ مچھیرا جھونپڑی کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سفید داڑھی اتنی لمبی تھی کہ زمین سے چھو رہی تھی۔ سفید بھویں اتنی بڑی تھی کہ اس کی آنکھیں اس سے ڈھک گئی تھیں۔ وہ مچھیرا بے حد بوڑھا تھا، بے حد بوڑھا۔ سمندر اس کے قریب جا کر بڑے ادب سے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آہٹ سن کر بوڑھے مچھیرے نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں پر موجود بھووں کے بال اوپر اٹھائے اور آنکھیں کھول کر غور سے سمندر کی طرف دیکھنے لگا۔ کون ہو بیٹے اور ادھر کیسے آئے؟ بوڑھے نے بڑے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بابا میں دریا مچھیرے کا بیٹا سمندر ہوں۔ میرا بابا کل فوت ہو گیا ہے اور اب میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ سمندر نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ دریا مر گیا؟ اوہ بہت برا ہوا، وہ بے حد اچھا آدمی تھا، مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے۔ بیٹے اگر تم اکیلے رہ گئے ہو تو فکر نہ کرو، تم میرے پاس رہو میرے بیٹے بن کر۔ بزرگ نے اپنا جھریوں بھرا ہاتھ سمندر کے سر پر پھیرتے ہوئے کہا۔ بابا جی میں آپ کے پاس ایک کام سے آیا تھا، امید ہے آپ انکار نہیں کریں گے۔ سمندر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں ہاں بیٹے بتاؤ کیا کام ہے، اگر وہ کام میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا، بوڑھے نے جواب دیا۔ آپ وعدہ کریں بابا جی، سمندر نے کہا۔ میرا وعدہ رہا بیٹے، تم بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ اس بار بوڑھے کے لہجے میں ہلکا سا تعجب موجود تھا۔ بابا جی آپ صرف اتنا بتا دیں کہ سرخ سمندر کہاں ہے اور میں وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، سمندر نے کہا۔ سرخ سمندر کا نام سن کر بوڑھا ایک دم اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں یہ نام سن کر ہی پھیل گئیں۔ کیا کہا بیٹے؟ سرخ سمندر؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی تم نے سرخ سمندر کا نام لیا ہے؟ بوڑھے نے شدید تعجب کے عالم میں کہا۔ ہاں بابا میں نے سرخ سمندر کے بارے میں ہی پوچھا ہے، سمندر نے ادب سے جواب دیا۔ بیٹے آخر تم دنیا کے اس خطرناک ترین سمندر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ بوڑھے نے کہا اور سمندر نے گلسیم روز حاصل کرنے کا تمام حال سنا ڈالا۔ بوڑھے نے سمندر کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی بے حد کوشش کی مگر سمندر نہیں مانا۔ بابا جی آپ نے وعدہ کیا تھا، اس کے باوجود اگر آپ نہیں بتاتے تو کوئی بات نہیں، میں خود ڈھونڈ لوں گا، مگر میں نے وہاں جانا ضرور ہے، سمندر نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹے اگر تم بازد ہی ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، خدا کرے تم اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاؤ، بوڑھے نے کہا اور پھر اٹھ کر وہ جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مچھلی کی آنکھ تھی۔ یہ آنکھ عجیب و غریب انداز کی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زندہ ہو۔ لو بیٹے یہ ربیکا مچھلی کی آنکھ ہے جو سمندر کی شہزادی ہے، یہ سرخ سمندر کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی، جب بھی راستہ معلوم کرنا ہو اس آنکھ میں جھانک لینا، تمہیں راستہ نظر آ جائے گا، یہ میری تمام عمر کی کمائی ہے جو آج میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ بوڑھے نے وہ آنکھ سمندر کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ بابا آپ میرے لیے دعا کریں، سمندر نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور پھر بابا کو سلام کر کے وہ اپنی کشتی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سمندر کو سمندر میں آج چوتھا دن تھا۔ اس کی چھوٹی سی کشتی سمندر کی دیو ہیکل موجوں پر اٹکھیلیاں کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دور دور تک صرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ سمندر اپنے ساتھ کھانے پینے کا خاصا سامان لے کر چلا تھا، اس لیے وہ خاصی حد تک مطمئن تھا۔ اس نے ربیکا مچھلی کی آنکھ سے راستہ معلوم کر لیا تھا اور چونکہ ہوا کا رخ بھی ادھر ہی تھا اس لیے کشتی خود بخود اسی راستے پر تیزی سے اڑی چلی جا رہی تھی۔
اور سمندر کشتی میں اطمینان سے بیٹھا سرخ سمندر کے متعلق سوچ رہا تھا کہ سرخ سمندر میں پہنچ کر وہ اسے کس طرح پار کرے گا۔ اس کے لیے اس کے ذہن میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار اس نے یہی فیصلہ کیا کہ ایک بار وہ سرخ سمندر تک پہنچ تو جائے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ چنانچہ یہ سوچ کر وہ لیٹ گیا۔ اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی کیونکہ سورج سر پر آ چکا تھا اور دھوپ خاصی تیز تھی۔ جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ اچانک ایک ہلکے سے کھٹکے سے اس کی نیند کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کی کشتی پر چڑھائی ہو۔ اس نے چادر سے منہ نکال کر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ ایک چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سنہری رنگ کا کیکڑا کشتی کے درمیان میں موجود ہے۔ کیکڑے کا رنگ بے حد خوبصورت تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، جن میں بڑی تیز چمک تھی، سمندر پر جمی ہوئی تھیں۔ سمندر نے تیزی سے قریب پڑے نیزے کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اسی لمحے وہ ایک بار پھر حیرت سے بے اختیار اچھل پڑا جب اسے ایک آواز سنائی دی، نوجوان، ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ انسانی آواز کیکڑے کے منہ سے آ رہی تھی۔ تم کون ہو اور تم انسانوں کی زبان کیسے بول رہے ہو؟ سمندر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں کیکڑوں کا بادشاہ ہوں، میرے لیے تمہاری زبان میں بات کرنا مشکل نہیں ہے، سنہری کیکڑے نے جواب دیا۔ تم میری کشتی میں کیوں آئے ہو؟ سمندر کو قدرے حوصلہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اطمینان بھرے لہجے میں پوچھا، سنو نوجوان، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارے پاس ربیکا مچھلی کی آنکھ ہے۔ تم وہ آنکھ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تم جو چاہو میں تمہیں دے دوں گا۔ سنہری کیکڑے نے کہا، آنکھ تو میرے پاس ہے مگر میں تمہیں دے نہیں سکتا کیونکہ میں ایک مہم پر جا رہا ہوں اور اس مہم کے دوران مجھے اس آنکھ کی ضرورت ہے۔ سمندر نے جواب دیا، تم کون سی مہم پر جا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ سنہری کیکڑے نے کہا اور سمندر نے اس پر اپنی مہم کی اہمیت جتانے کے لیے اسے تمام حال کہہ سنایا۔ سنہری کیکڑا کافی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، سنو نوجوان، تم کسی قیمت پر بھی سرخ سمندر کو پار نہیں کر سکو گے کیونکہ وہ بے حد زہریلا ہے، اس لیے تمہارا اس مہم پر جانا بے سود ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم مجھے ربیکا کی آنکھ دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے سمندر کی تہہ سے ہیرے جواہرات کا ایک ڈھیر لا دوں گا اور تم واپس اپنی دنیا میں جا کر تمام عمر عیش کرنا۔ نہیں کیکڑوں کے بادشاہ، میں ہر قیمت پر وہ پھول حاصل کروں گا، چاہے اس کے لیے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ ہم انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ جب ہم ایک کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ سمندر نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ سنہری کیکڑے نے کہا اور پھر کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ سمندر بھی خاموش بیٹھا کیکڑے کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا نوجوان، اگر تم وعدہ کرو کہ اس مہم سے واپسی پر ربیکا کی آنکھ مجھے دے دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سمندر تمہیں بخیریت پار کرا دوں گا۔ کیا کہا؟ کیا تم سرخ سمندر مجھے پار کرا دو گے؟ وہ کس طرح؟ سمندر حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا۔ ہاں، میں وہ سمندر تمہیں پار کرا سکتا ہوں۔ میں کیکڑوں کا بادشاہ ہوں اور کیکڑے سمندروں پر راج کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اگر میں تمہیں دے دوں تو اس سمندر کا زہر تم پر اثر نہیں کرے گا، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے کہ واپسی پر ربیکا کی آنکھ مجھے ملنی چاہیے۔ سنہری کیکڑے نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں اس مہم سے زندہ لوٹ آیا تو ربیکا کی آنکھ تمہیں دے دوں گا۔ سمندر نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم ایک بہادر نوجوان ہو، اس لیے مجھے تمہارے وعدے پر اعتبار ہے۔ آج سے 2 دن بعد میں تمہاری کشتی سمندر کے کنارے پہنچ جائے گی اور وہ چیز میں تمہیں وہیں دے دوں گا، سنہری کیکڑے نے کہا اور پھر اچھل کر سمندر میں کود گیا۔ سمندر کو اس غیر متوقع امداد پر بے حد خوشی ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کر رہا ہے، تبھی تو خود بخود ہر مشکل آسان ہوتی جا رہی ہے۔ اب اسے بے حد اطمینان ہو گیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ چادر اوڑھ کر سو گیا۔ 2 دن بعد اسے دور زمین نظر آنے لگی۔ یہ زمین کی ایک پتلی سی پٹی تھی، اس کے پار بھی اسے سمندر نظر آ رہا تھا، مگر اس سمندر کے پانی کا رنگ انتہائی حد تک سرخ تھا اور اس میں سے سرخ رنگ کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ جلد ہی سمندر کی کشتی زمین کے قریب پہنچ گئی اور وہ خود کود کر زمین پر اتر آیا۔ اب اس کے سامنے دور دور تک ٹھاٹھے مارتا ہوا سرخ سمندر تھا۔ سرخ سمندر کی ہوا اتنی زہریلی تھی کہ اس کے کنارے پر کھڑے ہوئے اسے چکر آنے لگے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ وہ دراصل اس سنہری کیکڑے کا انتظار کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اسے سمندر میں سے وہی سنہرا کیکڑا نکلتا ہوا نظر آیا۔ وہ زمین پر اپنی بے شمار ٹانگوں کے بل پر چلتا ہوا تیزی سے سمندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔
میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، سمندر نے کیکڑے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں میں پہنچ گیا ہوں، یہ تم اپنی چیز لے لو، سنہری کیکڑے نے کہا، اور پھر اس نے منہ سے ایک زرد رنگ کا چھوٹا سا موتی باہر نکال دیا۔ اس موتی کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو، جب تک یہ موتی تمہارے پاس ہوگا سرخ سمندر کا زہر تم پر اثر نہیں کرے گا، سنہری کیکڑے نے کہا، اور سمندر نے وہ موتی اٹھا کر اسے ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھا اور پھر جیب میں ڈال لیا۔ شکریہ، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے دوست۔ اچھا اب مجھے اجازت دو، سمندر نے کیکڑے سے کہا۔ موتی جیب میں رکھتے ہی اس کو چکر آنے بند ہو گئے تھے اور وہ پہلے کی طرح چست و چالاک ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے کشتی کو گھسیٹ کر خشکی پر چڑھایا اور پھر اسے کھینچتا ہوا سرخ سمندر تک لیتا چلا گیا۔ سرخ سمندر میں کشتی ڈال کر وہ اس میں چڑھ بیٹھا اور چپوؤں کی مدد سے کشتی آگے بڑھانے لگا۔ سنہری کیکڑا بھی واپس سمندر میں چلا گیا۔ اب سمندر سرخ اور زہریلے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ اس کی کشتی کافی تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی اور وہ بڑے اطمینان سے کشتی پر بیٹھا تھا، جیسے وہ زہریلے سمندر کی بجائے عام سمندر میں سفر کر رہا ہو۔ سمندر کا زہر کا اثر اس پر کوئی اثر نہیں کر رہا تھا اور وہ اس بات پر بے حد خوش تھا۔ اب اسے فکر تھی سرخ پہاڑیوں کی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ سرخ سمندر والا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا ہے، مگر اب سرخ پہاڑیوں والا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ نہ جانے وہاں کیا کیا مصیبتیں پیش آئیں۔ یہی سوچتا ہوا وہ کشتی میں لیٹ گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک کشتی بری طرح ڈولنے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کشتی کسی بھی لمحے الٹ جائے گی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سمندر تو بالکل پرسکون تھا، مگر کشتی بری طرح ڈول رہی تھی۔ اچانک کشتی فضا میں بلند ہوئی اور سمندر سے تقریباً 2 فٹ اوپر فضا میں معلق ہو گئی۔ اب تو سمندر بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے کشتی کے کنارے سے نیچے دیکھا، مگر نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں بھی پانی بالکل پرسکون تھا، بس ہلکا ہلکا سرخ رنگ کا دھواں سطح سے اڑ رہا تھا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر اس کے باوجود کشتی بغیر کسی سہارے کے فضا میں معلق تھی۔ سمندر نے بوکھلا کر زور سے کہا، کس نے میری کشتی اٹھائی ہے؟ سامنے آئے اور مجھ سے بات کرے۔ یہ کشتی اسی طرح معلق رہے گی اور تم اس کشتی میں آخر کار بھوکے پیاسے مر جاؤ گے۔ ہماری اجازت کے بغیر تم نے سمندر میں داخل ہونے کی جرأت کیسے کی؟ سرخ سمندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مگر تم ہو کون اور سامنے کیوں نہیں آتی؟ سمندر نے چیخ کر کہا۔ اسے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر واقعی کشتی اسی طرح فضا میں معلق رہی تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ کنارے سے اتنی دور آ چکا تھا کہ تیر کر بھی واپس یا آگے نہیں جا سکتا تھا۔ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، وہی آواز دوبارہ سنائی دی اور دوسرے لمحے سامنے سمندر میں طوفان سا اٹھا اور پھر ایک سرخ رنگ کی ناگن کا سر باہر نکلا اور پھر وہ فضا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ اس کے منہ سے بار بار زبان باہر نکل رہی تھی۔ اس کی زبان 4 شاخہ تھی۔ وہ سمندر سے نکل کر ہوا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ اس کا جسم فضا میں 30-40 فٹ بلند ہوا، تب بھی اس کا باقی جسم سمندر کے اندر تھا۔ نہ جانے اس کا اصل قد کتنا بڑا تھا۔ دیکھ لو مجھے، میں چاہوں تو تمہیں بآسانی کھا سکتی ہوں، مگر میں تمہیں کھاؤں گی نہیں، بس تم ایسے ہی کشتی میں بھوکے پیاسے مر جاؤ گے، ناگن نے کہا۔ سمندر اس ناگن کو دیکھ کر بے حد خوف زدہ ہوا۔ وہ واقعی دیوقامت اور انتہائی خوفناک ناگن تھی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے بتاؤ، اگر مجھے کوئی قصور ہوا ہو تو مجھے معاف کر دو، سمندر نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ ایک صورت میں تمہیں معافی مل سکتی ہے اور میں تمہیں آگے جانے کی اجازت بھی دے دوں گی، اگر تم سنہری کیکڑے کا دیا ہوا موتی مجھے دے دو، ناگن نے کہا۔ موتی تو میں نہیں دے سکتا، اگر میں موتی تمہیں دے دوں گا تو پھر اس سمندر کا زہر مجھے فوراً مار ڈالے گا، اور میں نے ہر قیمت پر یہ سمندر پار کر کے سرخ پہاڑیوں میں جانا ہے تاکہ وہاں سے سیم روز پھول حاصل کر سکوں، سمندر نے یہ جواب دیا۔ ہاں یہ بات تو ہے، مگر یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم سرخ پہاڑیوں سے پھول حاصل کر لو گے۔ تم نہیں جانتے کہ وہ سرخ پہاڑیاں کتنی خطرناک ہیں۔ وہاں کی زمین اتنی گرم ہے کہ جیسے ہی تم وہاں قدم رکھو گے بھاپ بن کر اڑ جاؤ گے، سرخ ناگن نے کہا۔ یہ وہاں جا کر دیکھا جائے گا، فی الحال یہ سمندر تو پار ہو، سمندر نے جواب دیا۔ اچھا، اگر تم وعدہ کرو کہ واپسی پر جب تم یہ سرخ سمندر پار کر لو گے تو مجھے یہ موتی دے دو گے، تو تب میں تمہیں آگے جانے کی اجازت دے دوں گی،
سرخ ناگر نے کہا۔ مگر اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ بقول تمہارے جب میں سرخ پہاڑیوں میں قدم رکھوں گا تو بھاپ بن کر اڑ جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں نہ ہی میں واپس لوٹوں گا اور نہ تمہیں موتی دے سکوں گا۔ سمندر نے جواب دیا، تم بے حد عقل مند ہو نوجوان، اس بات کے متعلق تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، حالانکہ میں اس سرخ سمندر کی ملکہ ہوں۔ اچھا، اگر تم وعدہ کرو کہ واپسی میں مجھے وہ موتی دے دو گے تو میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گی جس سے تمہیں پہاڑیوں کی گرمی کچھ بھی نہ کہہ سکے گی۔ سرخ ناگر نے کہا، ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپسی میں جب میں یہ سرخ سمندر پار کر لوں گا تو وہ موتی تمہیں دے دوں گا۔ سمندر نے اس سے وعدہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم بہادر اور عقل مند نوجوان ہو، اس لیے مجھے تمہارے وعدے پر اعتبار ہے۔ سرخ ناگر نے کہا اور پھر اس نے کشتی کی طرف آہستہ سے پھونک ماری اور کشتی ایک جھٹکے سے سمندر کی سطح پر واپس آ گئی۔ دوسرے لمحے سرخ ناگر نے اپنا سر کشتی کے قریب کیا اور پھر اس کے منہ سے ایک سرخ رنگ کا ہیرا نکل کر کشتی میں آ گرا۔ تم یہ ہیرا اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو، اس کی موجودگی میں پہاڑیوں کی گرمی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی، ناگر نے کہا اور سمندر نے وہ ہیرا بھی اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ دوسرے لمحے ناگن دوبارہ سمندر میں غائب ہو گئی اور سمندر کی کشتی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد سمندر کو دور سے سرخ پہاڑیاں نظر آ گئیں۔ یہ پہاڑیوں کا ایک جھنڈ سا تھا، ان کا رنگ گہرا سرخ تھا اور وہ بالکل سمندر کے کنارے پر واقع تھیں۔ اس کی کشتی خاصی تیز رفتاری سے ان پہاڑیوں کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی اور سمندر نے جیب میں سرخ ہیرے کی موجودگی کا اطمینان کیا اور پھر نیچے اترنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، وہ اپنے مقصد کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی کشتی سرخ پہاڑیوں کے قریب جا کر لگی، سمندر اچھل کر کنارے پر چڑھ گیا اور اس نے کشتی کو ایک بڑے سے پتھر سے باندھ دیا۔ کشتی کو باندھ کر وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک سرخ پہاڑیوں کے دامن میں بیٹھا آرام کرتا رہا۔ پھر اس نے اٹھ کر ایک نظر پہاڑی کی چوٹی پر ڈالی۔ پہاڑی کی چٹانیں ہر طرف سے سیدھی دیوار کی مانند تھیں اور اس پر چڑھنا تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا، مگر ظاہر ہے کہ سمندر یہاں تک پہنچ جانے کے بعد اب واپس تو نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس نے ہمت باندھی اور پھر آہستہ آہستہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ پہاڑی کے پتھروں میں سے چنگاریاں سی نکل رہی تھیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پہاڑیاں کسی نادیدہ آگ میں جل رہی ہوں، اور سمندر کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر اس کے پاس سرخ ہیرا نہ ہوتا تو تقریباً پہاڑی پر قدم رکھتے ہی وہ بھاپ بن کر اڑ جاتا۔ مگر اس وقت پہاڑیوں کی گرمی اس کو بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی، اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی عام پہاڑی پر چڑھ رہا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ اوپر چڑھتا چلا گیا۔ حالانکہ یہ کافی تھکا دینے والا کام تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور وہ چونٹی کی طرح رینگتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک تو جگہ اس کا پیر پھسلا بھی، مگر اس نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ تقریباً 4 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ پہاڑی کی چوٹی کے قریب پہنچ گیا۔ اب وہ اتنا اونچا آ گیا تھا کہ نیچے دیکھنے سے بھی اسے ہول آتا تھا، اس لیے وہ نیچے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا اور پھر چوٹی کے آخری پتھر پر اس نے ہاتھ ڈالا۔ اس کے بعد اوپر کوئی پتھر نہیں تھا۔ اس پتھر پر چڑھنے کے بعد وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جاتا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ پتھر پر رکھا، اچانک اس کے ہاتھ پر شدید قسم کا دباؤ پڑا اور دوسرے لمحے اس نے دیکھا کہ ایک عجیب الخلقت آدمی، جس کے 2 سر تھے اور 4 بازو تھے اور اس کے جسم سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ آتشی انسان ہو۔ اس نے دونوں پیر سمندر کے ہاتھ پر رکھے ہوئے تھے۔ ان کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ سمندر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ کی ہڈیاں چٹک کر ٹوٹ جائیں گی۔ اسے اپنا ہاتھ بے جان ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور دوسرا ہاتھ بھی چھوڑ چکا تھا، اس لیے اب وہ ایک ہاتھ کے سہارے سینکڑوں فٹ کی بلندی پر لٹکا ہوا تھا، اور اگر وہ آتشی انسان اپنے پیر ہٹا لے تو وہ لازماً نیچے گر پڑے گا، اور اتنی بلندی سے نیچے گرنے پر اس کی ہڈیوں کا سرما بن جانا یقینی تھا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ سمندر نے تکلیف سے بھرپور لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں ان پہاڑیوں کا بادشاہ ہوں۔ تم نے میری اجازت کے بغیر ان پہاڑیوں پر چڑھنے کی جرت کیسے کی؟ میں ابھی تمہیں اس کی سزا دیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے جیسے ہی میں نے اپنے پیر اٹھائے تم نیچے گر پڑو گے اور تمہاری ہڈیوں کا سرما بن جائے گا۔ اس کے دونوں سروں سے بیک وقت آواز سنائی دی۔ میرے پیر ایک پتھر پر ٹکے ہوئے ہیں اور تم پیر ہٹا بھی لو تب بھی میں نیچے نہیں گروں گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو مجھے بتاؤ۔
समंदर ने उस पर रौब जमाते हुए कहा। हालांकि दिल ही दिल में वो खौफ से लरज रहा था। ओह, ये बात है, उस आतिशी इंसान ने कहा, और दूसरे लम्हे उसने बिजली की सी तेजी से झुककर समंदर की टांग पकड़ी और उसके हाथ से पैर हटा लिए। समंदर एक झटका खाकर उल्टा हो गया। अब वो सैकड़ों फुट की बुलंदी पर उल्टा लटका हुआ था और बेबसी से हाथ पैर मार रहा था। उसे खतरा था कि उसकी जेबों से रबीका की आंख, जर्द मोती और सुर्ख हीरा नीचे ना गिर पड़े। इसलिए उसने दोनों हाथ जेबों पर रख लिए। तुम क्या चाहते हो? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? समंदर ने बेबस होकर जवाब दिया। आतिशी इंसान इतना ताकतवर था कि समंदर उसके सामने बेबस होकर रह गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बला से कैसे निपटे। एक सूरत में तुम्हें माफ किया जा सकता है, अगर तुम मुझे सुर्ख हीरा दे दो, आतिशी इंसान ने कहा। सुर्ख हीरा तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि अगर सुर्ख हीरा तुम्हें दे दूं तो पहाड़ों की गर्मी में से मैं भाप बनकर उड़ जाऊंगा और इस तरह मैं गुलसीम रोज हासिल नहीं कर सकूंगा। समंदर ने उसे समझाते हुए कहा। क्या तुम गुलसीम रोज हासिल करने आए हो? वाह वाह, क्या कहने। तुम्हें नहीं मालूम कि गुलसीम रोज एक इंतहाई गहरी और जहरीली दलदल के दरमियान में उगा हुआ है, इसलिए तुम उसे किसी कीमत पर हासिल नहीं कर सकते, आतिशी इंसान ने कह कहा लगाते हुए कहा। मैं उसे जरूर हासिल करूंगा, हर कीमत पर हासिल करूंगा, अगर तुम मुझे छोड़ दो, समंदर ने कहा। और दूसरे लम्हे आतिशी इंसान ने झटका देकर उसे पहाड़ी पर खींच लिया और उसे पत्थर पर बिठा लिया। समंदर तेजी से उठ खड़ा हुआ। हालांकि काफी देर तक उल्टे लटके रहने से उसे बुरी तरह चक्कर आ रहे थे, मगर उसने अपने आप को फौरन संभाल लिया, क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं ये आतिशी इंसान धक्का देकर उसे नीचे ना गिरा दे। तुम उसे कैसे हासिल कर सकोगे, मुझे बताओ, आतिशी इंसान ने उससे मुखातिब होकर कहा। मैं जैसे भी करूं, बहरहाल उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम अपनी बात करो, समंदर ने जवाब दिया। एक सूरत में मैं तुम्हें आगे जाने की इजाजत दे सकता हूं कि जब तुम वापस लौटो तो मुझे वो सुर्ख हीरा दे दोगे। आतिशी इंसान अपने मतलब पर आ गया। अभी तुम कह रहे हो कि मैं फूल हासिल नहीं कर सकूंगा, तो जाहिर है मैं उस जहरीली और गहरी दलदल में दंस कर मर जाऊंगा, चुनाचे वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, समंदर ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, ये बात तो है, मुसीबत यह है कि तुम्हारे पास रबीका की आंख है, इसलिए मैं तुमसे जबरदस्ती सुर्ख हीरा नहीं ले सकता। हाँ, अगर तुम खुद दे दो तो ठीक है, आतिशी इंसान ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर समंदर का हौसला बढ़ गया। मैं तो किसी कीमत पर फूल हासिल किए बगैर तुम्हें सुर्ख हीरा नहीं दे सकता, समंदर ने जवाब दिया। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूं जिससे तुम आसानी से और बिला खौफ खतर दलदल पार कर लो, तो क्या वापसी के वक्त तुम मुझे ये सुर्ख हीरा दे दोगे, आतिशी इंसान ने उससे सौदेबाजी करते हुए कहा। और समंदर ने फौरन वादा कर लिया। ठीक है, मुझे तुम्हारे वादे पर एतबार है, आओ मेरे साथ, आतिशी इंसान ने कहा। और फिर उसने समंदर का बाजू पकड़ा और इंतहाई तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ऐसा महसूस होता था जैसे वो चलने की बजाय उड़ रहा हो। जल्द ही वो दोनों पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। यहाँ चारों तरफ आतिशी पहाड़ियां थी और दरमियान में एक वसी और रीज मैदान था, जिसमें खौफनाक और जहरीली दलदल फैली हुई थी। और फिर समंदर ने देखा कि दलदल के ऐन वस्त में एक इंतहाई खूबसूरत फूल मौजूद है। फूल जिस टहनी पर उगा हुआ था, उस टहनी का रंग सोने की तरह का था। टहनी पर 2 पत्ते भी मौजूद थे जो नीलम की तरह चमक रहे थे, और टहनी के सिरे पर सफेद चमकदार फूल मौजूद था, जिसकी बड़ी बड़ी सिर्फ 3 पत्तियां थी। समंदर समझ गया कि यही गुलसीम रोज है। दलदल वाकई बेहद खौफनाक और वसी और रीज थी। दलदल की ऊपरी सतह किसी लावे की तरह मुसलसल उबल रही थी, और दलदल इतनी वसी और रीज थी कि उसको अबूर करके फूल तक पहुंचना नामुमकिन नजर आता था। सुनो, मैं तुम्हें एक आतिशी कश्ती देता हूं, ये कश्ती तुम्हें फूल तक पहुंचा देगी, आतिशी इंसान ने कहा। और फिर उसने हाथ उठाकर पहाड़ी की एक बहुत बड़ी चट्टान यूं आसानी से एक तरफ धकेल दी जैसे वो एक छोटा सा पत्थर हो। आतिशी इंसान वाकई इंतहाई ताकतवर था। चट्टान हटते ही पहाड़ी में एक बड़े से गार का दाना नजर आया और आतिशी इंसान ने हाथ गार में दाखिल कर दिया। हालांकि वो पहाड़ी के दामन में खड़ा था, मगर उसका हाथ खुद ब खुद इतना लंबा हो गया था कि गार के अंदर तक चला गया। और फिर जब उसका हाथ बाहर निकला तो उसके हाथ में एक छोटी सी कश्ती मौजूद थी, जो किसी अजीबो गरीब सुर्ख रंग की धात की बनी हुई थी। आतिशी इंसान ने कश्ती दलदल की सतह पर रख दी। तुम इस पर सवार हो जाओ,
یہ تمہیں خود بخود پھول تک لے جائے گی، آتشی انسان نے کہا، اور سمندر اچھل کر کشتی پر چڑھ گیا۔ اس کے کشتی پر چڑھتے ہی کشتی تیزی سے دلدل کی ابلتی ہوئی سطح پر تیرتی ہوئی پھول کی طرف بڑھنے لگی۔ جوں جوں سمندر پھول کے قریب ہوتا جا رہا تھا، خوشی سے اس کا دل اچھل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پھول کے قریب پہنچ گیا۔ کشتی پھول کے قریب پہنچی تو پھول تیزی سے نیچے کی طرف سمٹا، اور جب تک سمندر ہاتھ بڑھا کر پھول توڑتا، پھول دلدل کی سطح کے اندر گم ہو گیا، اور سمندر ہکا بکا کھڑا دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اتنی مشکلات کے بعد جب وہ کامیابی کے قریب پہنچے گا تو اس طرح خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اس کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا ہو۔ سمندر مایوس ہو کر کشتی میں بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اب وہ کیا کرے۔ جیسے ہی وہ کشتی میں بیٹھا، کشتی تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ سمندر کو اب کوئی پرواہ نہیں رہ گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے مایوس بیٹھا تھا۔ اسے تمام دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب کشتی پہاڑی کے کنارے پر پہنچی تو آتشی انسان نے پوچھا، کیا ہوا، پھول توڑ آئے؟ نہیں، پھول غائب ہو گیا ہے۔ سمندر نے آنکھیں کھولتے ہوئے بڑے مایوسانہ لہجے میں جواب دیا، کہاں غائب ہو گیا ہے، وہ تو موجود ہے۔ آتشی انسان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سمندر نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی پھول اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اب سمندر کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ جیسے ہی کوئی پھول توڑنا چاہتا ہے، پھول خود بخود نیچے دلدل میں اتر جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر ہمت کی اور کشتی میں کھڑا ہو گیا۔ کشتی ایک بار پھر تیزی سے پھول کی طرف بڑھنے لگی۔ اب سمندر پھول پر جھپٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ چنانچہ جیسے ہی کشتی پھول کے قریب پہنچی، سمندر نے بجلی کی سی تیزی سے پھول پر جھپٹا مارا۔ پھول بھی بڑی تیزی سے دلدل کی طرف سمٹا، مگر اس سے پہلے کہ پھول دلدل کی سطح میں گم ہوتا، سمندر کا ہاتھ پھول پر پڑ گیا، اور دوسرے لمحے پھول شاخ سے علیحدہ ہو کر سمندر کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ پھول ٹوٹتے ہی ایک زوردار تڑاکا ہوا اور تمام آسمان دھواں دار ہو گیا۔ سمندر نے پھول کو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور خود وہ کشتی میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی کشتی بڑی تیزی سے واپس آتشی انسان کی طرف بڑھنے لگی۔ جب آتشی انسان کے قریب کشتی پہنچی تو آسمان ایک بار پھر صاف ہو چکا تھا۔ جیسے ہی کشتی کنارے پر پہنچی، سمندر اچھل کر باہر آ گیا۔ پھول توڑ لائے، مبارک ہو، یہ واقعی تمہاری قسمت میں تھا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، آتشی انسان نے کہا، اور کشتی اٹھا کر دوبارہ غار میں رکھ دی۔ مجھے پہلے سرخ سمندر تک پہنچنے دو، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ سمندر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں پہنچا دوں۔ آتشی انسان نے کہا، اور پھر سمندر کا بازو پکڑ لیا۔ اب وہ باقاعدہ اسے ساتھ لیے اڑ رہا تھا۔ اڑتے ہوئے وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے اور پھر اسی طرح اڑتے ہوئے سرخ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ سمندر تیزی سے اپنی کشتی پر چڑھ گیا اور اس نے لنگر کھول دیا۔ اپنا وعدہ پورا کرو، آتشی انسان نے کہا، اور سمندر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر سرخ ہیرا نکال کر آتشی انسان کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بہت اچھے، تم واقعی وعدے کے پکے ہو، اگر تم وعدہ پورا نہ کرتے تو یہ پھول ابھی سوکھ جاتا۔ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، آتشی انسان نے کہا، اور پھر اڑتا ہوا واپس پہاڑی کی طرف چلا گیا۔ سمندر نے کشتی واپس چلانی شروع کر دی۔ اب کشتی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ سمندر خود بھی حیران رہ گیا۔ تقریباً ایک دن بعد وہ سرخ سمندر پار کر کے کنارے کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس کی کشتی کنارے کے قریب پہنچی، اچانک سمندر میں سے وہ سرخ ناگن باہر نکل آئی۔ مبارک ہو نوجوان، تم پھول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ بہرحال اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، سرخ ناگن نے کہا۔ ہاں، لو، سمندر نے جواب دیا اور پھر جیب سے زرد موتی نکال کر سرخ ناگن کی طرف بڑھایا۔ اسے سمندر میں پھینک دو، سرخ ناگن نے کہا، اور پھر جیسے ہی سمندر نے زرد موتی سمندر میں پھینکا، ناگن نے اسے جھپٹ لیا۔ ٹھیک ہے، مگر اب میرا سرخ ہیرا بھی مجھے واپس کر دو جو میں نے تمہیں دیا تھا، سرخ ناگن نے کہا، مگر میں نے اس کی واپسی کا وعدہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ میں نے آتشی انسان کو دے دیا ہے، سمندر نے جواب دیا۔ ارے یہ تم نے کیا ظلم کیا، اس طرح تو اب وہ آتشی انسان میرے سمندر میں گھس آئے گا۔ کاش میں نے اس کی واپسی کا وعدہ بھی تم سے لے لیا ہوتا۔ خیر، بہرحال تم نے مجھے زرد موتی دے دیا ہے، اب میں خود آتشی انسان سے نپٹ لوں گی، سرخ ناگن نے کہا، اور وہ سمندر میں غائب ہو گئی۔ سمندر نے کشتی زمین پر گھسیٹی اور پھر اسے کھینچتا ہوا عام سمندر میں لے آیا۔ یہاں بھی کشتی انتہائی تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ وہ چونکہ بری طرح تھک گیا تھا، اس لیے اطمینان سے چادر تان کر سو گیا۔ پھول اس کی جیب میں موجود تھا۔ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی اور پھر ایک کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔
उसने चादर से सर बाहर निकाल कर देखा और फिर उठकर बैठ गया। सामने वही सुनहरी केकड़ा बैठा हुआ था। मुबारक हो नौजवान, तुम कामयाब लौटे हो। बहरहाल ये तुम्हारी हिम्मत थी कि तुम फूल हासिल करने में कामयाब हो गए। अब अपना वादा पूरा करो। सुनहरी केकड़े ने कहा, हाँ, मुझे अपना वादा पूरा करने में कोई यार नहीं है, मगर अभी मैं खुले समंदर में हूँ। अगर मैं रबीका की आंख तुम्हें दे दूं तो हो सकता है मैं समंदर में रास्ता भूल जाऊं। समंदर ने जवाब दिया, नौजवान, तुम 2 दिन और 2 रातें मुसलसल सोते रहे हो। अब तुम जिस जगह मौजूद हो यहाँ से किनारा बिल्कुल करीब है। तुम थोड़ी देर बाद किनारे पर पहुंच जाओगे। सुनहरी केकड़े ने जवाब दिया, अच्छा, फिर ठीक है, तुम अपनी चीज ले सकते हो। समंदर ने कहा और जेब से रबीका की आंख निकालकर केकड़े के सामने रख दी। मेरा मोती भी दे दो। सुनहरी केकड़े ने रबीका की आंख को अपनी 2 टांगों से पकड़ते हुए कहा, उसकी वापसी का तो मैंने वादा नहीं किया था, वो तो मैंने सुर्ख नागन को दे दिया है। समंदर ने जवाब दिया, अरे ये क्या गजब कर दिया, अब तो सुर्ख नागन मेरे समंदर में घुस आएगी। बहरहाल मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमसे उसकी वापसी का वादा नहीं लिया था। अच्छा खैर, मैं उसे देख लूंगा। सुनहरी केकड़े ने कहा और फिर उछलकर समंदर में उतर गया। समंदर अब इत्मीनान से बैठा हुआ था और फिर वाकई दूर से उसे किनारा नजर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कश्ती किनारे पर लग गई। कश्ती किनारे से बांधकर वो जमीन पर उतरा और आगे बढ़ने लगा। अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक उसने देखा कि एक शहजादा घोड़े पर सवार वहां एक दरख्त के नीचे खड़ा था और उसके साथ उनके बेशुमार सिपाही मौजूद थे जो मुख्तलिफ खेल तमाशों में मसरूफ थे। शायद वो शहजादे का दिल बहला रहे थे। फिर एक सिपाही ने समंदर को देख लिया। कौन हो तुम और तुमने हमारी मसरूफियात में दखल अंदाजी करने की जुर्रत कैसे की? उस सिपाही ने डांट कर कहा, मुझे क्या मालूम कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? समंदर ने बेखौफी से जवाब दिया, अरे तुम्हें मालूम नहीं कि हम मुल्क यूनान के सिपाही हैं और हम अपने शहजादे के साथ यहाँ आए हैं। हमारा शहजादा यहाँ की शहजादी से शादी करना चाहता है। सिपाही ने उस पर रौब जमाते हुए कहा, शादी? मगर शहजादी तो बेहोश है। जब तक उसे होश ना आ जाए उसकी शादी कैसे हो सकती है? और उसकी शादी तो उससे होगी जो गुलसीम रोज ले आएगा। समंदर ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया, गुलसीम रोज हासिल करना नामुमकिन है, ये सब फजूल बातें हैं। सिपाही ने जवाब दिया, खामखा फजूल बातें हैं। ये देखो, मैं गुलसीम रोज ले आया हूं। अब शहजादी से मेरी शादी होगी। समंदर ने जेब से फूल निकालकर सिपाही को दिखाते हुए कहा। फूल को देखकर सिपाही की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसने चीख कर शहजादे से कहा, शहजादा आलम, इधर आइए, ये पागल सा नौजवान गुलसीम रोज हासिल करके ले आया है। उसकी बात सुनते ही शहजादा घोड़ा भगाता हुआ उनके करीब आ गया और बाकी सिपाही भी उनके गिर्द इकट्ठे हो गए। फिर जब शहजादे ने समंदर के पास गुलसीम रोज देखा तो वो भी हैरत से दंग रह गया। दूसरे लम्हे वो घोड़े से उतर आया और समंदर के शाने पर हाथ रखकर बोला, हमें यकीन नहीं आता कि ये असल गुलसीम रोज है। शहजादे ने कहा, तुम देख लो, मैं कोई झूठ बोल रहा हूं। समंदर ने फख्र से फूल शहजादे की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शहजादे ने फूल उसके हाथ से ले लिया, उसे एक लम्हे के लिए बगौर देखा और फिर उसे जेब में रखते हुए कहा, अब फूल हमारे कब्जे में है। अब हम शहजादी से शादी भी करेंगे और रोम की हुकूमत भी हासिल कर लेंगे। हम खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। शहजादे ने कहकहा लगाते हुए कहा और फिर उछलकर घोड़े पर चढ़ गया। मेरा फूल दे दो, ये मैंने हासिल किया है। समंदर को जब एहसास हुआ कि वो फूल से हाथ धो बैठा है तो वो बुरी तरह चीख पड़ा, सिपाहियों, पकड़ लो इसे और मार मार कर खत्म कर डालो, फिर उसकी लाश समंदर में डाल दो। शहजादे ने हुक्म दिया और सिपाही समंदर पर पल पड़े। उन्होंने बुरी तरह समंदर को मारना शुरू कर दिया। जब अपनी तरफ से उन्होंने उसे खत्म कर दिया तो उसकी लाश घसीट कर समंदर में फेंक दी और फिर शहजादा फख्र से अकड़ता हुआ और अपनी किस्मत पर नाज करता हुआ सिपाहियों समेत तेजी से बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। बादशाह अपने महल में सोगवार बैठा था। शहजादी को बेहोश हुए 1 महीना गुजरने वाला था, मगर अभी तक कोई भी नौजवान गुलसीम रोज लेकर नहीं आया था। वो सोच रहा था अगर चंद दिन और गुजर गए तो शहजादी यकीनन मर जाएगी। अभी वो इसी परेशानी में मुब्तला था कि बाहर शोर सा मच गया और फिर एक कनीज दौड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। मुबारक हो बादशाह सलामत, यूनान का शहजादा फूल ले आया है। कनीज ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा और बादशाह ये गैर मतवक्का खबर सुनकर उछल पड़ा और फिर नंगे पैर भागता गया। जहां शहजादा यूनान हाथ में फूल लिए फख्र से अकड़ा खड़ा था। शुक्रिया शहजादे, शुक्रिया,
تم نے بازی جیت لی، بلکہ مجھے بھی موت کے منہ سے نکال لیا ہے، بادشاہ نے شہزادے کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اسی وقت اپنے وزیروں، امیروں اور شاہی طبیب کو شہزادے کے کمرے میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور شہزادے کو ساتھ لے کر شہزادی کی خوابگاہ کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ وہاں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے شہزادے کے ہاتھ سے پھول لے کر شاہی طبیب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو گلسیم روز، اور اب شہزادی کو جلد از جلد ہوش میں لے آؤ۔ شاہی طبیب نے بادشاہ کے ہاتھ سے پھول لے لیا، ایک لمحے کے لیے اسے بغور دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ اصلی پھول ہے بادشاہ سلامت، اب شہزادی یقیناً ہوش میں آ جائے گی، شاہی طبیب نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور پھر آگے بڑھ کر پھول شہزادی کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں تک اس نے پھول کو شہزادی کی ناک سے لگائے رکھا اور پھر ہٹا لیا، مگر شہزادی بدستور بے ہوش تھی، وہ ہوش میں نہ آئی تھی۔ کیا بات ہے، شہزادی ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ بادشاہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ میں خود حیران ہوں بادشاہ سلامت، پھول تو اصلی ہے، شہزادی کو ہوش میں آ جانا چاہیے، شاہی طبیب نے کہا، اور پھر وہ یونان کے شہزادے کو دیکھنے لگا۔ کیا آپ ہی یہ پھول لے کر آئے ہیں؟ اس نے شہزادے سے پوچھا۔ ہاں، ہم لے کر آئے ہیں، شہزادے نے اکڑ کر جواب دیا۔ یہ پھول آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ طبیب نے دوسرا سوال کیا۔ جہاں سے بھی ملا ہو، تمہارا اس سے مطلب؟ شہزادے نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور شاہی طبیب نے پھول بادشاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے بادشاہ سلامت، پھول تو اصلی ہے مگر یہ اس وقت تک بے اثر ہے جب تک اس کا اصل مالک نہ آ جائے۔ اصل مالک سے تمہاری کیا مراد ہے؟ بادشاہ نے چونک کر شاہی طبیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت، شہزادہ صاحب اس پھول کو حاصل کر کے نہیں آئے، انہوں نے یقیناً اسے کسی سے چھینا ہے۔ اب جب تک اصل مالک نہ آ جائے یہ پھول بے اثر رہے گا، شاہی طبیب نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، میں ہی اس کا اصل مالک ہوں، شہزادے نے گھبرا کر جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ایسی گھبراہٹ تھی کہ جہان دیدہ بادشاہ کو بھی شاہی طبیب کی بات کا یقین آ گیا۔ شہزادے کو گرفتار کر لو اور اس کو اس وقت تک کوڑے مارتے رہو جب تک یہ اصل مالک کا پتہ نہ بتا دے، بادشاہ نے گرجتے ہوئے کہا، اور کوڑوں کا سن کر شہزادہ گھبرا کر بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگتے ہوئے سمندر کے متعلق تمام حال بتا دیا۔ اس کی بات سنتے ہی بادشاہ نے سمندر کو لے آنے کا فوری حکم دیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ شہزادے کو قید میں ڈال دیا جائے، اس کے متعلق بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سپاہیوں نے سمندر کو لا کر بادشاہ کے سامنے ڈال دیا۔ سمندر کا تمام جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مر چکا ہے۔ یہ سمندر کے کنارے پڑا تھا حضور، شاید سمندر نے اسے کنارے پر اچھال دیا تھا، سپاہیوں کے افسر نے بادشاہ سے کہا۔ اسی لمحے شاہی طبیب نے جھک کر سمندر کی نبض دیکھی اور پھر تیزی سے اپنے تھیلے میں سے ایک شیشی نکال کر اس کا ڈھکن کھولا اور شیشی میں سے چند قطرے اس نے سمندر کے منہ میں ٹپکا دیے، اور پھر اس نے تھیلے میں سے ایک مرہم نکالا اور سمندر کے زخموں پر ملنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد سمندر کو ہوش آ گیا، پھر اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نوجوان، کیا گلسیم روز تم لے کر آئے تھے؟ بادشاہ نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ جی ہاں، میں لے کر آیا تھا، مگر ایک شہزادے نے مجھ سے چھین لیا تھا اور مجھے زخمی کر کے پھینک گئے تھے، سمندر نے اپنے سامنے بادشاہ کو کھڑے دیکھ کر ادب سے جواب دیا۔ یہ دیکھو، کیا یہی تمہارا پھول ہے؟ شاہی طبیب نے بادشاہ کے ہاتھ سے پھول لے کر سمندر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی میرا پھول ہے۔ سمندر نے بے اختیار پھول اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے سونگھو نوجوان، شاہی طبیب نے سمندر سے کہا، اور سمندر نے اسے زور سے سونگھا، اور دوسرے لمحے بادشاہ اور اس کے درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیسے ہی سمندر نے پھول سونگھا اس کے جسم پر موجود تمام زخم غائب ہو گئے اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ مبارک ہو بادشاہ سلامت، یہ نوجوان ہی اس پھول کو لے کر آیا ہے۔ دیکھیے، پھول نے اثر کرنا شروع کر دیا ہے، اب شہزادی یقیناً ہوش میں آ جائے گی، شاہی طبیب نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور پھر سمندر سے پھول لے کر شہزادی کی طرف بڑھا، اور پھر اس نے جیسے ہی پھول کو شہزادی کی ناک سے لگایا، شہزادی کو ایک زوردار چھینک آئی اور شہزادی نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اور پھر جب اس نے بادشاہ کو دیکھا تو بے اختیار اچھل کر بادشاہ کے سینے سے لگ گئی۔ بادشاہ نے بھی اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ نوجوان، تم نے یہ پھول کیسے حاصل کیا؟ شاہی طبیب نے سمندر سے پوچھا تو سمندر نے شروع سے لے کر آخر تک کا تمام حال کہہ سنایا، اور سب لوگ سمندر کی بہادری، ہمت اور عقل مندی پر
अश अश कर उठे। शहजादी भी समंदर की कहानी सुन रही थी। उसने जब सुना कि समंदर ने उसके लिए इतनी तकालीफ बर्दाश्त की हैं, तो उसने प्यार भरी नजरों से समंदर को देखा और फिर शर्मा कर बादशाह के सीने में सर छुपा लिया। बादशाह ने भी मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और समंदर को अपने साथ बाहर लेकर आ गया। 1 माह तक समंदर बादशाह के महल में रहा। बादशाह ने उसकी तरबियत के लिए उस्ताद मुकर्रर कर दिए और समंदर 1 माह में न सिर्फ लड़ाई भड़ाई और घोड़े की सवारी में ताक हो गया, बल्कि उसने अच्छा खासा इल्म भी हासिल कर लिया। एक तो वो खुद बेहद खूबसूरत और वजीह नौजवान था, दूसरा अच्छे लिबास, अच्छे खाने और भरपूर खुशी ने उसे और निखार दिया। अब उसे देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये किसी मछेरे का बेटा है। वो चाल ढाल और गुफ्तगू से किसी मुल्क का शहजादा मालूम होता था। उधर उस शहजादे को जिसने समंदर से फूल छीना था, बादशाह ने कैद से निकालकर उसके वतन वापस भेज दिया था और उसे सख्ती से हिदायत कर दी थी कि वो आइंदा उसकी सल्तनत की हदूद में दाखिल ना हो। उस शहजादे का नाम जान आलम था और वो पड़ोसी मुल्क के बादशाह का इकलौता बेटा था। जब शहजादा जान आलम अपने बाप के पास पहुंचा तो उसने बाप को उल्टी बात बताई। उसने उसे बताया कि वो शहजादी के लिए गुलसीम रोज ले आया था, मगर बादशाह शहरोज ने बजाय इसके कि शहजादी की शादी उससे कर दे, उल्टा उसे कैद कर दिया और उस पर जुल्म किए हैं। जान आलम के बाप को अपने बेटे की ये बात सुनकर बादशाह शहरोज पर बेहद गुस्सा आया। चूंकि वो इंतहाई ताकतवर बादशाह था और उसकी सल्तनत शहजादी के बाप की सल्तनत से कई गुना ज्यादा वसी थी और उसके पास फौज भी कसीर तादाद में थी, इसलिए उसने गुस्से के आलम में शहजादी के मुल्क पर हमला करके शहजादी को जबरदस्ती उठा लाने का फैसला किया ताकि वो अपने बेटे की बेइज्जती का बदला ले सके। ये फैसला करते ही उसने अपने बेटे को कसीर फौज देकर हमला करने के लिए भेज दिया। उधर शहजादी के बाप को जब पड़ोसी मुल्क की फौजों की आमद का पता चला तो वो बेहद परेशान हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास इतनी फौज नहीं है कि वो उस बादशाह की फौजों से टक्कर ले सके। मगर अब लड़ना भी जरूरी था, वरना पड़ोसी बादशाह उसके मुल्क को भी फतह कर लेगा और उसकी बेटी को भी जबरदस्ती अपने बेटे से ब्याह देगा। समंदर ने जब बादशाह को यूं परेशान देखा तो उसने डरते डरते पूछ ही लिया। चूंकि बादशाह उसे अपने सगे बेटे की तरह समझता था, इसलिए उसने तमाम हालात बता दिए। समंदर भी वक्ती तौर पर बेहद परेशान हो गया, क्योंकि उसे भी खतरा महसूस होने लगा था कि अगर जान आलम ने यह मुल्क फतह कर लिया तो फिर वो जरूर शहजादी से शादी कर लेगा और ये बात समंदर कैसे बर्दाश्त कर लेता। मगर सूरत हाल बेहद खराब थी, क्योंकि जान आलम की फौजों के मुकाबले में शहजादी के बाप की फौजों की तादाद इतनी कम थी कि सही मायनों में मुकाबला करना नामुमकिन था। इसी परेशानी के आलम में समंदर घूमता घामता समंदर के किनारे पहुंच गया और वो वहां बैठकर सोच में गुम हो गया कि किस तरह जान आलम की फौजों का मुकाबला किया जाए। कोई तदबीर उसकी समझ में नहीं आ रही थी। अभी वो इसी सोच में गुम समंदर के किनारे नजरें जमाए बैठा था कि अचानक किनारे के करीब पानी में हलचल हुई और फिर समंदर ये देखकर चौंक पड़ा कि वही सुनहरी केकड़ा पानी पर उभर आया और उसने समंदर से मुखातिब होकर पूछा, समंदर, क्या बात है? क्यों परेशान बैठे हो? समंदर उससे दोबारा मिलकर बेहद खुश हुआ और उसने अपनी परेशानी के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। अरे ये कौन सी परेशानी की बात है? समंदर, तुम अच्छे और वादे के पक्के नौजवान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम ऐसा करना, जब तुम्हारे दुश्मनों की फौजें आए तो तुम 3 बार पुकार कर कहना, सुनहरी केकड़े मेरी मदद करो। चुनाचे मैं तुम्हारी मदद को आ जाऊंगा। मगर तुम क्या करोगे? किस किस से लड़ोगे? उसके पास तो बेशुमार फौजें हैं। समंदर ने हैरत भरे लहजे में सवाल किया। अरे भोले दोस्त, मैं समंदर का शहजादा हूं। जैसे ही तुम मुझे पुकारोगे मैं समंदर को हुक्म दूंगा और समंदर का पानी उन फौजों पर चढ़ दौड़ेगा। इस तरह दुश्मन के सब सिपाही पानी में डूब जाएंगे। केकड़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा ये बात है, तब तो तुम्हारा बेहद शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है, वरना मैं तो बेहद परेशान था। तुम परेशान ना हुआ करो दोस्त, जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तुम अपने दोस्तों को पुकार लिया करो। मेरे अलावा सुर्खनागन और आतिशी इंसान भी तुम्हारी हर वक्त मदद करेंगे। अलबत्ता एक शर्त है कि अपनी शादी पर हमें जरूर बुलाना। सुनहरी केकड़े ने कहा। जरूर जरूर, ये कैसे हो सकता है कि मैं शादी करूं और अपने इतने अच्छे दोस्तों को ना बुलवाऊं? जरूर बुलवाऊंगा, समंदर ने हंसते हुए कहा और फिर सुनहरी केकड़ा उसे सलाम करके दोबारा पानी में गायब हो गया और समंदर खुशी से उछलता हुआ वापस आ गया।
اس نے بادشاہ کو کہہ دیا کہ وہ کسی بات کی فکر نہ کریں، وہ خود ہی شہزادہ جان عالم کی فوجوں کو شکست دے دے گا۔ چند دنوں بعد شہزادہ جان عالم اپنی کثیر فوجوں کو لے کر اس ملک کی سرحد پر پہنچ گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے سمندر سے کہا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ سمندر نے سمندر کے کنارے جا کر زور زور سے 3 بار سنہری کیکڑے کو مدد کے لیے پکارا، اور جیسے ہی اس نے تیسری بار پکارا، اس نے دیکھا کہ سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں، اور پھر سمندر کا پانی پورے زور و شور سے زمین پر چڑھ دوڑا۔ پانی کا رخ ادھر ہی تھا جدھر شہزادہ جان عالم کی فوجیں موجود تھیں۔ پانی کا زور اتنا تھا کہ چند ہی لمحوں میں شہزادے کی فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ سب پانی میں ڈوبنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادہ اور اس کی تمام فوج پانی میں ڈوب کر بہہ گئی، اور ان کے خاتمے کے بعد پانی دوبارہ سمندر میں چلا گیا۔ چنانچہ سمندر نے ان کے خاتمے کے بعد اپنی فوجیں لیں اور جان عالم کے ملک کو آسانی سے فتح کر لیا۔ جب شہزادہ جان عالم کے باپ کو اپنے بیٹے کی غلط بیانی کا پتہ چلا تو اس نے سمندر سے معافی مانگ لی اور اسے ہی اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح سمندر اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ چند دنوں بعد سمندر اور شہزادی کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور اس شادی میں سمندر کے دوست سنہری کیکڑے، سرخ ناگن اور آتشی انسان نے بھی شرکت کی اور اسے اور شہزادی کو نایاب تحفے دیے۔ جان عالم کے باپ اور شہزادی کے باپ نے شادی کے بعد اپنے اپنے تخت سمندر کے حوالے کر دیے۔ اس طرح سمندر اور شہزادی 2 سلطنتوں کے مالک ہو کر خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔